नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो एडिशन जिससे मैं पढ़ रहा हूँ मनहज इनक़लाब नबवी, ये जून 87 का एडिशन है और इसके सफ़ा नंबर 178 से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि जो 2 वर्क़े में छोड़ रहा हूँ, यानी 4 सफ़े तकरीबन छोड़ रहा हूँ, उनमें पिछली गुफ्तगू का ख़ुलासा बयान हुआ है। तो वो अभी हमने चूँकि पिछले ही हफ्ते यानी गुज़श्ता से पेवस्ता सैटरडे को हमने पढ़ा था, तो वो मुस्ताज़िर होगा, उससे आगे चलते हैं। एक तो लिखा हुआ भी बहुत बारीक है, तो मेरा ख़ुलासा है वो ग़ज़वा उहद यानी ग़ज़वा बदर का तो हमने पस मंज़र सारा पढ़ लिया। तो अब यह है कि ग़ज़वा उहद के हालात व वाक़यात जो हैं वो बयान हो रहे हैं। ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में वक़ूअ पज़ीर हुआ था। 13 माह बाद यानी शवाल 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का का एक लश्कर जर्रार मदीना पर चढ़ कर आ गया, जो जोश इंतकाम से भरा हुआ था। जोश इंतकाम इसलिए था कि जी वो 1 साल पहले उनके 70 लोग मारे गए थे, तो वो उन्होंने तय किया था कि जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे अपने बिस्तरों पे नहीं लेटेंगे। इस वक्त उनके सीनों में इंतकाम की जो आग खोल रही थी, खोल रही थी, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये तो कबायली ज़िंदगी का जिनको कुछ तजुर्बा है और जिनको अरब के इंतकामी जज्बात और एहसासात से कुछ वाक़फ़ियत हो और जिन्होंने उनकी इस दौर की शायरी और खुतबात पढ़े हों, वो कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तौर पर उस वक्त उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। मक्का वालों ने ग़ज़वा बदर के बाद एक दिन भी चैन व आराम में नहीं गुजारा। इंतकामी जज्बात लावे की तरह हर दिल में खोल रहे थे। अबू सुफियान ने कसम खाई थी कि जब तक मक़तूलीन बदर का इंतकाम नहीं लिया जाएगा, न खुशबू लगाऊंगा, न चारपाई पर सोऊंगा। इसी तरह इस 1 साल के दौरान हिंदा जो हाल रहा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। बाप मारा गया, चाचा मारा गया, भाई मकतूल हुआ। ये हिंदा अबू सुफियान की बीवी और उतबा की बेटी हैं, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की बहन हैं, जो साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। हिंदा भी फ़तह मक्का के मौके पर ईमान ले आई थी और मोमिना सादिका साबित हुई। कुरैश की पेशकदमी और हुज़ूर की मशावरत। बहरहाल अब जो लश्कर चढ़ कर आया वो 3000 जंगजूओं पर मुश्तमिल था। कुरैश अपनी और अपने हलीफों की जो मुमकिना क़ुव्वत और ताकत ला सकते थे वो लेकर मैदान में आ गए। इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक मशावरत मुनक़्क़द फरमाई। मैं ये वाक़यात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जमाती ज़िंदगी और इनकलाबी जिद्दोजहद से मुताल्लिक़ बाज़ अहम पहलू इसमें नुमायाँ होंगे। दावत, तंजीम और तरबियत के जिन मराहिल का हम जायज़ा ले चुके हैं, अब उनके अमली मज़ाहिर और इंतबाक के मौक़े आ रहे हैं। वही तैयारी थी जो अब यहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो तंजीमी एतबार से ये बात बड़ी अहम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अहम फ़ैसला भी एक तरफ़ा नहीं फरमाया। रसूल हैं, यानी उनसे बढ़कर कौन एक तरफ़ा फ़ैसला करने का हक़ रखता है। अभी जो कुदरती हम जो बात अभी पहले कर रहे थे, उसके साथ भी ये चीज़ जुड़ गई है कि ये यानी डिक्टेटरशिप नहीं चलती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़ैसला भी एक तरफ़ा नहीं फरमाया, बल्कि मशवरे के तौर पर सहाबा इकराम के सामने मामला पेश फरमाया। मजलिस मशावरत फिर मुनक़्क़िद हो रही है, जैसे ग़ज़वा बदर से पहले हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा तलब फरमा रहे हैं कि बताओ क्या हिकमत अमली इख्तियार करें। 3000 का लश्कर मदीना पर चढ़ाई करने आ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय ये थी कि मदीना में मैसूर होकर मुकाबला किया जाए। अजीब इत्तफ़ाक़ है कि रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला इब्न उबई की राय भी यही थी। आखिर झूठा इंसान हर मौका पर तो झूठ नहीं बोलता, कभी वो सच भी बोलता है। लेकिन असल में जब वो सच भी बोल रहा होता है तो उस वक्त भी उसकी नीयत झूठी होती है। ये बड़ा अहम मसला है। सच तो कभी कभी शैतान भी बोलता है, लेकिन उसका मकसद गलत होता है सच बोलने का। अब्दुल्ला इब्न उबई मदीना का रहने वाला था, लिहाजा वो अपने हालात को अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की सूरत हाल में मदीना वाले मैसूर होकर मुदाफ़ियत किया करते थे, ताकि मर्द गलियों में दू बदू लड़ें और औरतें ऊपर से दुश्मन पर पथराव करें। इस तरह गोया कि उनकी दोहरी ताकत रूबकार आ जाती थी। चुनांचे इन्हीं मसलहतों के पेश नज़र अब्दुल्ला इब्न उबई की राय भी यही थी कि हमें खुले मैदान में जंग करने के बजाय मैसूर होकर अपने मुदाफ़ियत करनी चाहिए।
بعض قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی یہی تھا۔ لیکن ایک تو اکابر صحابہ میں سے بعض حضرات کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حامی تھے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ اسی جبل احد کے دامن میں ان کو شہادت ہونی ہے، لہٰذا ان کا خصوصی جوش تھا کہ نہیں، ہمیں مردانہ وار دو بدو جنگ کرنی ہے، ہمیں تو شہادت درکار ہے۔ دوسرے یہ کہ نوجوانوں کی طرف سے یہی مطالبہ تھا، خاص طور پر ان کی طرف سے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، چونکہ غزوہ بدر کے موقع پر نفیر عام تو تھی ہی نہیں، جنگ کے ارادے سے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی اکرم اور چند صحابہ نکلے ہی نہیں تھے، آپ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ اس غزوہ میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے ان کے سینوں میں کتنی حسرت ہوگی کہ کتنی بڑی سعادت سے ہم محروم رہ گئے۔ لہٰذا ان کا بھی جوش و خروش تھا کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ پھر اس 13 ماہ کے عرصے میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ جب 313 نے بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو اللہ کی مدد آخر یہاں بھی تو ہمارے شامل حال ہوگی، لہٰذا فتح تو ہمیں ہونی ہے، تو ہم اپنے دامن پر یہ داغ کیوں گوارا کریں کہ ہم نے مردوں کی طرح کھلے میدان میں جا کر جنگ نہیں کی۔ پس یہ مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے محسوس ہوا کہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ کھلے میدان میں جنگ ہو۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو پیچھے رکھا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان ہی میں مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس کو یعنی ایک تحریکی نقطہ نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو فوقیت دینی پڑتی ہے تاکہ اس میں ان کا جوش، جذبہ، ولولہ وہ اسی طرح وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے کہیں مخالف فیصلہ کرنے سے۔ اس طرح جماعتی زندگی کا ایک اہم اصول سامنے آ گیا، مشورہ اور اس کی اہمیت سامنے آ گئی۔ اگرچہ کہ اسلامی نظم جماعت میں فیصلہ کا آخری اختیار امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن تدبیر کے معاملے میں اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کے اندر ایک باہمی اعتماد کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سامنے آتا ہے۔ البتہ یہ طرز عمل صرف تدبیر کے معاملے میں اختیار کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ نص میں یعنی ایسے معاملے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا صریح حکم موجود ہو، یہ طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تدبیر کے معاملے میں یہ بات ذہن نشین رہے گی کہ گو تدبیر ہماری ہے، لیکن مآل کار تمام معاملات کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے گا نتیجہ اس کے مطابق ظاہر ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اکثریت کے رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان میں جنگ ہوگی۔ اس کے بعد غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب برآمد ہوئے تو آپ نے ذرہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی، صحابہ اکرام کا ماتھا ٹھنکا، حضور نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک گائے ذبح ہوئی ہے، اور بھی چند باتیں خواب میں ایسی دیکھی تھیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ میدان احد میں چند غیر معمولی اور ناخوشگوار واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ پہنے دیکھ کر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ اور انتظام فرمائیں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ نہیں، فیصلہ برقرار رہے گا۔ نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار باندھنے کے بعد بغیر جنگ کیے انہیں اتار دے۔ قریباً یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمائی گئی ہے، جو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بات متفقن علیہ ہے کہ سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ مَهُوَ بالا آیت میں بالکل وہی نقشہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی اجتہاد سے کیے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کی توثیق آ گئی۔ بہرحال وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے اور اس کی آپ پر بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں بڑے نرم ہیں، ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سخت دل اور تندخو ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو گئے ہوتے، آپ کے پاس سے چھٹ گئے ہوتے۔ اقبال نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو یہ خوئے دل نوازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکمال و تمام تھی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پس ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان معاملے میں ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ اللہ پر توکل کریں، یعنی پھر فیصلوں کا بار بار بدلنا درست نہیں۔ آیت کا اختتام ہوتا ہے ان عظیم ترین الفاظ مبارکہ پر کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، جن کو اللہ محبوب قرار دے، ان سے خوشبخت خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ اس جگہ پہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کی تشریح کی ہے، جس سیاق و سباق میں کی ہے، عام طور پر یہ سیاق و سباق لوگوں کے سامنے مستحضر نہیں رہتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ کا مطلب کیا ہے؟ جب فیصلہ ہو چکا، اس پر عمل درآمد شروع کر چکے، اب اگر کوئی کہتا ہے اسے بدلیں تو نہیں بدلنا ہے، یہ معنی یہاں پہ لیا ہے، اور یہی صحیح ترین معنی ہے۔ یعنی اس سے یہ والا جو انبساط ہوتا ہے نا کہ جب وہ اکثریت جو بھی ہو تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ آیت جس سیاق و سباق میں نازل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مشورہ ہوا، مشورے کے بعد فیصلہ ہوا، اور فیصلہ اکثریت کی رائے کی بنیاد پر ہوا، اب عزم ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا مطلب عزم ہو گیا ہے، اب ٹھان لیا آپ نے۔ اس کے بعد جب دوسری رائے آئی ہے تو اب یہ نہیں، اب اس توکل کے خلاف ہے۔ تو یہ اس کا سیاق یا پس منظر کہیں یا شان نزول کہیں یا سیاق سباق کہیں، یہ مستحضر رہنا چاہیے۔ احد کی جانب کوچ اور منافقین کا طرز عمل۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کی نفری لے کر مدینہ سے جبل احد کی جانب کوچ فرمایا، لیکن راستے ہی میں عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا اور ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم ساتھ کیوں دیں اور اپنی جان جوکھوں میں کیوں ڈالیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مدنی دور کے قریباً 2.5 سال کے اندر جنگ کے قابل مسلمانوں کی کل نفری کا لگ بھگ 1/3 منافقین پر مشتمل ہو چکا تھا۔ 2.5 سالوں میں منافقین گروہ کر کے 1/3 کی تعداد تک پہنچ چکے تھے۔ اس عزم کے خلاف بھی تھے، وہ اسپرٹ بھی ہے۔ ہاں وہ بات بھی تھی، اس عزم کے خلاف بھی تھی، بالکل۔ معاملہ کی نزاکت کا آپ کو کوئی اندازہ ہوا؟ اس لیے کہ جو 300 واپس چلے گئے ان کے منافق، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب جب کوئی تحریک اقدام کے مرحلے میں چلی جاتی ہے تو آج کوئی واپسی کا مطلب ہوتا ہے پریس کانفرنس کرنا، سمجھ آیا نا؟ یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے، یہ مطلب اس وقت پریس کانفرنس کی سہولت نہیں تھی، وہ 300 بندے لے کے واپس چلا گیا۔ آج آپ کو سمجھ آئے نا، جب ادھر سے جب آیا ڈنڈا تو کہا جی ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو کہتا ہے میں نہیں کرتا ہوں وہ 4-5 دفعہ گرفتار ہوگا، وہ بھی کر دے گا، ہے ایسا ہی ہوگا نا۔ سمیع اللہ کلیم اللہ کو پاس دے گا، کلیم اللہ سمیع اللہ کو دے گا، آخر میں گول ہی ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 300 لے کے واپس آ گیا۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہوتی جو منافقین سے خالی ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت خالی نہیں تھی تو کوئی دوسری بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ لیڈرشپ پر ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایسے، یعنی وہ 2/3 تو ہونا جو آپ کے ساتھ دے سکیں۔ یہ تو نہیں ہے جتنوں کو آپ نے لیڈر بنایا ہے سارے ہی پریس کانفرنس کر کے کنارے ہو جائے۔ یہ تھی وہ بات بھائی صاحب، ہم سمجھایا کرتے تھے کہ تبدیلی اینی سوکھی نہیں ہوندی۔ ٹھیک، آج خان صاحب نون لیگ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہم بھی جانتے تھے، ہم ان کو سمجھاتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ آج نون لیگ والے ناراض ہو رہے ہوں گے، کل ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جی، اگر آپ نے وہ تربیت پہلے کر کے ایک مضبوط جماعت نہ تیار کر رکھی ہو تو سارے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، نہیں تو 1/3 تو حضور کی جماعت سے پریس کانفرنس کر گئے۔
ڈکٹیٹرشپ ساتھ ہو تو اللہ ماشاءاللہ پھر کوئی بھی نہیں۔ نہیں، اس وقت اصل میں کیا ہوتا ہے، اب یہ سمجھو، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، ساتھ جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، یہ جو ایک تائی مڑتے ہیں نا، یہ باقیوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم بزدل ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہر فیصلہ خود کرتا ہے ٹھیک ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس کو تب سمجھایا تھا اسمبلیاں نہیں توڑو، یہ کہا تھا یہ نہ کرو، ان فوجیوں سے پنگا نہ لو، یہ سنتا ہی کسی کی نہیں، جو پیرنی کہتی ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے، وہ یہ کہہ کے واپس جاتے ہیں پھر نہیں، صحیح بات ہے۔ لیکن اگر آپ فیصلے اس طرح کر رہے ہوں جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، تو پھر کوئی کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، یہ تو جماعت کا فیصلہ ہے، اجتماعیت کا فیصلہ ہے۔ یہ جو ڈکٹیٹرشپ والی جماعت ہوتی ہے یہ انقلاب نہیں لا سکتی، کیونکہ جب سختی آتی ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہی ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے، یہ ساری ڈکٹیٹرشپ پر استوار ہے۔ یعنی یہ کوئی ایک خان صاحب کی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ادھر بادشاہی ہے نواز شریف کی، ادھر زرداری لوگوں کی، ٹھیک ہے نا، ایک جماعت اسلامی میں وہ جو ہے نا وہ، لیکن اس کا سائز ہی کوئی نہیں ہے، ہاں سائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو 300 واپس چلے گئے ان کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کمزور اور ضعیف ایمان والے اور بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں یہ ذہن میں آیا نا ان کا ایمان کمزور تھا، نہیں، وہ اور بھی تھے، یہ تو منافق تھے جو واپس چلے گئے، کمزور اور ضعیف ایمان والے اور بھی تھے، جو 700 افراد رہ گئے تھے ان میں بھی تھے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دامن احد میں پہنچ کر مدینہ کے 2 خاندانوں کے افراد نے کم ہمتی کے بعد واپس لوٹنا چاہا۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، وَإِذَا هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَن تَفْشَلَ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے جو ڈھیلے پڑ گئے تھے، کمزوری دکھانے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، ان کا پشت پناہ ہوا، اس نے ان کو سنبھال لیا اور وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ چنانچہ یہ دونوں گروہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منکم قرار دیا ہے، یعنی امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں ہی میں شامل قرار دیا ہے، اور اپنی ذات سبحانہ کو ہمارا ولی دوست پشپنا فرمایا ہے۔ البتہ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ ان 2 گروہوں میں کمزوری پیدا ہوئی تھی، ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن تھے وہ اصحاب ایمان، جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا۔ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر راستہ ہی سے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے، ظاہر ہے کہ ان کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، گویا 1000 میں سے 300 کی نفری کے متعلق یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافقین پر مشتمل تھی، اگرچہ کہ ان کے اس جرم کو بعد میں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، فَعَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ابھی وہ نفاق اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچا ہوا تھا، ان میں سے بعض لوگ بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے، ایمان بھی لے آئے، یعنی حقیقی ایمان ان کے دلوں میں آ گیا۔ اس دن ان کی کیفیت جو ہے نا وہ ایمان کی وہ غالب تھا۔ آگے اسی سورہ آل عمران میں آگے ایک جگہ پہ آتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، تو یعنی اس دن ان کا پینڈولم کفر کی طرف تھا، نفاق کی طرف تھا۔ لیکن یہ کہ کسی دوسرے وقت میں ہو سکتا ہے اذان سن کے واپس ایمان کی طرف آ گیا ہو، اگلی شام کی نماز آ کے ساتھ ہی پڑھی ہو، تو وہ اس وقت وہ واپس ایمان کی طرف آ گیا، تو اللہ نے ان کی وہ جو بھی تھا جرم وہ معاف کر دیا۔ فوری فتح، بہرحال جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حلے میں، یعنی پہلا حلہ وہ جو آپ نے پہلی یلغار کی ہے، ایک پہلے ہی حلے میں اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور بالکل بدر کا سا نقشہ سامنے آ گیا، کہاں وہ 3000 کا لشکر اور کہاں یہ 700 قریش کے ساتھ 200 گھوڑوں کا دستہ تھا۔ عرب کے اس دور کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ میدان بدر میں ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور اہل ایمان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد ابن الاسود اور ایک حضرت زبیر ابن العوام کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما۔ قریش کے ساتھ 700 اونٹ تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 تھے۔ اسی کے متعلق حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام کی ایک نظم بدر کی فریاد میں بڑے پیارے انداز میں یہ نقشہ کھینچا ہے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے۔ وہ سیراب فریاد کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو وہ ساتھ یہ بھی اسلامی ٹچ بھی اس نے دیا سیرا نے نا، کہ چلیں ان کو یہ بھی مل جاتا تو اچھا ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، احد میں قریش کی جو فوج آئی تھی تو ان کے ساتھ 200 گھڑ سواروں کا دستہ تھا
اور ان پر سپہ سالار کون ہیں؟ خالد ابن ولید ابن مغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا اور اس کے دامن میں صفیں بنوائیں۔ سامنے مشرکین ہیں۔ جبل احد کے ساتھ ایک درہ ایسا تھا کہ احد کے پیچھے سے چکر لگا کر اس درے سے گزر کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ ہو سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے اور کہیں ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپے جانے والا معاملہ نہ ہو جائے، 50 تیر اندازوں کو اس درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں تعینات فرمایا۔ حضور نے نہایت تاکیدی اسلوب سے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہلنا، اگر ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم لوگ یہاں سے نہ ہٹنا۔ آپ اس تاکید کا، اس زور کا، اس شدت کا، اس ایمفیسس کا اندازہ کیجئے جو اس حکم میں نظر آتا ہے۔ ایک خوفناک غلطی۔ بہرحال جنگ ہوئی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حلے میں مشرکین کے قدم اکھڑے اور مسلمانوں نے پیچھا شروع کیا۔ چند کفار کا تعاقب کر رہے تھے اور چند مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے تھے۔ ادھر جو صحابہ کرام درہ پر تعینات تھے ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے کہا کہ چلو ہم بھی چلیں، مال غنیمت جمع کریں، اب تو فتح ہو گئی ہے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے فرمایا ہرگز نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اکثر نے اپنے کمانڈر کی بات نہ مانی اور اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت کے حصول میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی غلطی کے باعث فتح شکست میں بدل گئی، اور تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں فی الحال یہ سمجھیے کہ اس غلطی کی نوعیت کیا تھی۔ میری رائے ہے کہ ان حضرات نے جو درے کو چھوڑ گئے اپنے نزدیک یہ تعویل کی ہوگی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں زور دیا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، کہ چاہے ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہ جگہ مت چھوڑنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں سے ہلنے میں کیا حرج ہے۔ میں یہ تعبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں منافق کوئی نہیں تھا، سب کے سب مومنین صادقین تھے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، غلطی خلوص سے بھی ہو جاتی ہے، نیک نیتی سے بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا میری تعبیر یہ ہے کہ ان سے تعویل میں غلطی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اب اس میں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، وہ تربیت کی ضرورت پہلے سمجھ میں آ گئی تھی پریس کانفرنس سے بچنے کے لیے، اور یہ اب سمجھ آ گئی کس کی جی؟ تنظیم کی۔ اگر تنظیم نہیں ہوگی تو کارکن مشتعل ہو کے تو جناب کور کمانڈر کی شلوار لڑا دیں گے اور پھر مصیبت جو ہے نا وہ لیڈرشپ پر آ جائے گی۔ تو ان کو بھی منظم ہونا چاہیے کہ جو حکم دیا جائے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ جوش میں آ کے یہ مال غنیمت کی طرف چل پڑے، وہ پتلونیں لہرانے کی طرف چل پڑے، تو پھر مسئلہ ہو گیا جی۔ تو یہ تنظیم کی اہمیت ہے، وہ تربیت کی اہمیت تھی جو پہلے مسئلے میں آئی، اس میں نظم، ڈسپلن، آرگنائزیشن، اس کی اہمیت کا ذکر ہے، نظم کی اہمیت۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل بات کیا تھی، وہ یہ تھی کہ جو اس دستہ کا امیر ہے وہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ چلیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کر لی، لیکن یہاں ان کے اور حضور کے مابین ایک لوکل کمانڈر موجود ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا ہے۔ اس امیر کی تو نافرمانی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی کہ نہیں؟ ڈسپلن تو بہرحال ٹوٹ گیا۔ وہ بیعت عقبہ ثانی کے الفاظ یاد کیجئے جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، جو بارہا میں نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان کے متعلق عرض کیا ہے کہ اس ایک حدیث کے اندر پورا نظام جماعت موجود ہے، اور حدیث بھی کس پائے کی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ سند کے اعتبار سے حدیث کے صحیح ہونے کا اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ حدیث ایک بار پھر سن لیجئے، ان عبادت ابن صامت قال بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت وفی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول ہونا چاہیے وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت
عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو، خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعت کو خوشگوار لگے، خواہ ناگوار ہو، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، اور جس کو ہم پر امیر مقرر بنا دیا جائے گا ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں، اور ہم حق کہتے رہیں گے جہاں بھی ہوں، اور اللہ کے معاملے میں حق کہنے سے ہم ہرگز نہیں ڈریں گے کسی ملامت گر کی ملامت سے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کسی مہم پر کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو اس کا ایک کمانڈر یا امیر مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ اب وہ امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ اب معروف میں سمع و طاعت کے اعتبار سے اس کا حکم بالکل اسی طرح مانا جائے گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا۔ یہی ڈسپلن ہے جس کو میں بارہا آرمی ڈسپلن سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی۔ اور بعض احادیث میں امیری نہیں ہے بلکہ الامیر ہے، یعنی من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اصل امیرہ فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کا کہا مانا اس نے میرا کہا مانا، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ اسلام کا نظم جماعت، یہ ہے اسلامی جماعت کا نظم۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ 50 کی نفری میں سے نہ تو کمانڈر اپنی جگہ سے ہلا، اور 14 حضرات اور بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے کمانڈر کے حکم کے مطابق جگہ نہیں چھوڑی، 35 چلے گئے۔ 700 کی نفری میں 35 5% ہوئے۔ 5% اشخاص کی یہ غلطی جس کو آپ انڈسپلن کہیں گے، یعنی نظم کو توڑا گیا ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس سے نظم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ امت ناکائے بے زمام بن گئی ہے، یعنی سمع و طاعت کا نظام کہیں قائم نہیں ہے، اور جب نظام ہی نہ ہو تو امت سمع و طاعت اور نظم کی خوگر بنے تو کیسے بنے؟ ہر شخص انانیت کا شکار ہے، کوئی دوسرے کو امیر مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ جذبہ سرد پڑ چکا ہے۔ آج ہماری امت مسلمہ میں انتشار کی جو انتہا ہے، ذرا اس کو سامنے رکھیے اور یہ واقعہ نوٹ کیجئے۔ کیا معاذ اللہ حضور کی کوئی غلطی تھی اس واقعے میں؟ آپ کی کوئی خطا تھی؟ نہیں تھی۔ صرف 35 صحابہ کرام نے غلط تعویل کر لی تھی، لیکن اپنے کمانڈر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یقیناً ڈسپلن توڑ دیا تھا، نظم کی خلاف ورزی کی تھی، اور موجود الوقت امیر کی نافرمانی کی تھی۔ اس کی سزا کیا ملی؟ یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کی عقابی نگاہ نے تاڑ لیا کہ درہ خالی ہے۔ اصل جنگ تو ہوتی تھی، پیدل فوج یعنی انفینٹری کی وہ مار کھا چکی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اب انہوں نے احد کی پشت کا چکر کاٹا، اور 200 گھڑ سواروں کا دستہ لے کر اس درہ سے مسلمانوں کی پیٹھ سے جو حملہ آور ہوئے تو یک لخت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ درہ پر 15 تیر انداز رہ گئے تھے، ان کے لیے 200 گھڑ سواروں کو اپنے تیروں کی بوچھاڑ سے یا تلواروں سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ 50 کی نفری ہوتی تو خالد بن ولید کا اپنے دستے کے ساتھ درہ کو کراس کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہاں 15 کے 15 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ خالد بن ولید کے اس عقبی حملے نے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا۔ ان کی صفیں تو پہلے ہی درم برم تھیں، کچھ لوگ کفار کا پیچھا کر رہے تھے اور اکثر مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ بھاگنے والے کفار نے جب خالد بن ولید اور ان کے دستہ کے لوگوں کے نعرے سے سنے تو انہوں نے پلٹ کر زوردار حملہ کر دیا۔ اب مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے۔ اب فتح شکست سے بدل گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں اس صورتحال پر تبصرہ موجود ہے۔ گھر جا کر کسی مستند تفسیر سے اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ آیت طویل ہے، میں صرف متعلقہ آیت اور اس کی مختصر تشریح کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، مسلمانوں تم اللہ کو کوئی دوش نہیں دے سکتے، اللہ نے تو یقیناً اپنا وعدہ پورا اور سچ کر دکھایا تھا۔ اِذْ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ،
جب کہ تم اللہ کے حکم سے اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اللہ نے فتح دے دی تھی، لیکن حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم ڈھیلے پڑے، یہ ڈھیلا پن وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نظم ڈھیلا ہے، ایک لوز آرگنائزیشن، ٹھیک ہے جی، تو ماننے کو جی چاہا تو مان لیا، جی نہ چاہا تو نہیں مانا، طبیعت حاضر ہے تو آ گئے، اگر ذرا سا بھی کسل ہے تو نہیں پہنچ رہے، یہ اعصاب کا ڈھیلا پن ہے، یہی ضعف ارادہ ہے۔ فشل کا یہ مفہوم ہے، اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم نے ڈھیلا پن اختیار کیا اور تم نے معاملے میں تنازع کیا، جھگڑا کیا، تمہارے امیر عبداللہ ابن جبیر کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مت ہلو، لیکن تم نے ان سے بحث و تمیز کی، جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، اور یہ نافرمانی اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، چونکہ عبداللہ ابن جبیر کو حضور نے 50 تیر اندازوں کے دستے پر امیر اور کمانڈر مقرر کیا تھا، لہٰذا نظم کے اعتبار سے کمانڈر کی نافرمانی خود حضور کی نافرمانی ہو گئی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، پیچھے اس کے کہ کر دکھایا تم کو، پیچھے اس کے کہ دکھایا تم کو جو چاہتے تھے تم۔ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے ما تحبون سے مراد مال غنیمت کی چاہت لی ہے، اور بعض نے سورہ صف کی آیت نمبر 13 کے اس حصے کی کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قریب سے استدلال کرتے ہوئے فتح مراد لی ہے، جو پہلے حملے میں اہل ایمان کے لشکر کو حاصل ہو گئی تھی۔ میں اس آخر ذکر رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ حکومت عدولی کی سزا، غزوہ احد کی فتح کا شکست میں بدلنا در حقیقت فشل، تنازع فی الامر اور معصیت امیر کی جرم کی پاداش میں اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ تصور کیجئے کہ سزا کتنی کڑی تھی۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 700 کل تھے، 10% نفری شہید ہو گئی، حالانکہ خطا صرف 5% کی تھی۔ پھر شہداء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے جان نثار اور کیسے کیسے ہیرے اور موتی تھے، جو کیسی کیسی محنت سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے تھے۔ انہی میں اسد اللہ و اسد رسول ہی حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، انہی میں المقری یعنی حضرت مصعب بن عمیر ہیں کہ جن کی دعوت اور تبلیغ و تعلیم میں قرآن سے مدینہ منورہ میں اسلامی انقلاب آیا، اور اوس و خزرج کے قبیلوں کے اکثر لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ 68 دوسرے مہاجرین اور انصار کے مجاہدین فی سبیل اللہ جان نثاران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور خود بھی مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی 2 کڑیاں حضور کے رخسار مبارک میں ایسی گھسی کہ نکالنے کے لیے زور لگایا نہیں نکلی، پھر دوسرے اصحاب نے بمشکل ان کو نکالا ہے۔ حضور پر غشی بھی طاری ہوئی ہے، کفار نے ایک موقع پر حضور کو نرغے میں لے لیا اور تیروں کی بارش برسائی ہے۔ جان نثاروں نے اپنے جسموں کو حضور کے لیے ڈھال بنایا کہ جو تیر آئیں وہ ترازو ہوں، محمد کے سینہ مبارک تک نہ پہنچیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بڑے قادر تیر انداز تھے، حضور ان کو تیر دیتے اور فرماتے جاتے، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ صرف حضرت سعد وہ خوش نصیب خوشبخت صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے یہ محبت برا کلمہ ارشاد فرمایا۔ الغرض مسلمانوں کو بڑی کھلی شکست ہوئی، افراتفری پھیلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ بہرحال ان حالات میں سیرت نگاروں کے سامنے ایک عجیب سا سوال اور مسئلہ آتا ہے کہ قریش واپس کیوں چلے گئے؟ آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے، مدینے کے دفاع کے لیے ایک لشکر نکلا، اس نے باہر جا کے شکست کھا لی، تو وہ مدینے کیوں نہیں آئے؟ اصل میں تو اسے تاراج کرنا تھا، جیسے کہ ہوتا آیا ہے، جیسے یروشلم کے ساتھ ہوا، بخت نصر نے کیا، ٹائٹس رومی نے کیا، تو یہ قریش نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سوال ہے، جو لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہوا۔ اس کا میرے پاس تو قطعی جواب یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔
اس نے قریش کے دل پھیر دیے، ورنہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ احد میں موجود تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ بہرحال بعض رائے سے اس کی یہ توجیہ ملی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، یہ بھی ایک طرح کی پسپائی ہے۔ اب جب کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس وقت بھی اگرچہ خالد بن ولید رئیس لشکر ابو سفیان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، اس قضیہ کو ہمیشہ کے لیے چکا دینا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا، ابو سفیان بڑے حقیقت پسند، زیرک اور حالات کا بہت صحیح جائزہ لینے اور ان پر نظر رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان بلندی پر ہیں اور وہاں سے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ ہوگی تو ہمارا بہت جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہم نے بدلہ لے لیا ہے، یہی بہت ہے۔ نعروں کا تبادلہ۔ پھر انہوں نے دامن کو سے نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ حضور خاموش رہے۔ ادھر سے 3 بار اسی نعرے کی تکرار ہوئی۔ تیسرے نعرے پر حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے نعرے کا جواب نعرے سے دیا کہ اے دشمن خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا دیکھو یہ یوم بدر کا بدلہ ہے جو آج ہم نے چکا لیا۔ حضرت عمر نے جواباً کہا تمہارے مقتول جہنم میں ہیں جبکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا اعلیٰ حبل، یعنی ہمیں یہ ملتا ہے، یہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مشرکین نے کسی بت کا نعرہ لگایا۔ یہ دراصل خوشی کا موقع تھا، ورنہ جب مشکل کا وقت ہوتا تھا تو مشرکین بھی صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں تو انہیں فتح ہو گئی تھی، اس لیے ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلیٰ حبل۔ حضور نے فرمایا جواب دو اللہ اعز و اجل۔ مسلمانوں نے ادھر سے یہ نعرہ بلند کیا، ادھر سے ابو سفیان پھر پکارا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے جس کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، تمہارے لیے کوئی دیوی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ہمارا پشپنا اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان یہ کہہ کر اپنے لشکر کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا کہ اگلے سال یہیں پھر مقابلہ کے لیے ملاقات ہوگی۔ غزوہ احد کی شکست کے اثرات۔ بہرحال غزوہ احد کے بعد کے 2 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے نہایت پریشان کن اور تکلیف دہ رہے، اس لیے کہ اہل عرب پر مسلمانوں کے رعب، ہیبت اور دھاک کی جو فضا بن گئی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب عین مدینہ کے قریب آ کر قریش جو اتنا بڑا چرکا لگا گئے تو ایک تو مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، ان کا حوصلہ اب اتنا اونچا نہیں رہا جتنا غزوہ بدر کے بعد ہو گیا تھا۔ دوسرے گرد و پیش کے مشرکین کے قبائل پر جو دھاک بیٹھ گئی تھی وہ باقی نہیں رہی، وہ اسلامی انقلاب کی دعوت و تحریک کے مقابلے میں دلیر ہو گئے، ان کی طرف سے مخالفت و مزاحمت کے اندیشے پیدا ہو گئے۔ وہ جیسے کورونا سے کوئی جو ہے نا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو پرانی بیماریاں بھی جاگ جاتی ہیں ساری، تو اسی طرح وہ جو ادھر ادھر کمزور ہو کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تگڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی و تشفی۔ ان تمام ناموافق و نامساعد حالات میں تسلی کے لیے فرمایا گیا ان یمسسکم کرخ فقد مس القوم کرخ مثلو۔ اے مسلمانوں کیوں دل شکستہ ہوتے ہو؟ اگر تمہیں چرکا اور زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکا اور زخم لگ چکا ہے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ میدان بدر میں اپنے 70 مقتول چھوڑ گئے تھے اور 70 قیدی، اس کے باوجود وہ 3000 کی نفری لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ تم کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ کیوں تنگ دل ہو رہے ہو؟ گھبراؤ نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ تو تمہاری غلطی تھی، تمہاری خطا تھی جس پر غزوہ احد میں تمہیں شکست کی صورت میں سزا کے دے کر ہم نے تمہیں سبق پڑھایا ہے، ورنہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پر نہیں ہے، تمہارا مددگار و حمایتی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی اندرون عرب کا معاملہ ہے، تمہیں تو ابھی کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو طے و بالا کرنا ہے۔ اگر آج تمہارا نظم اور ڈسپلن ڈھیلا رہا تو آئندہ کیا ہوگا؟ لہٰذا سبق سکھانا ضروری تھا، تمہارے اندر اس کے بغیر نظم کی اہمیت کا احساس کہاں سے آتا؟ اگر اللہ چاہتا تو اسے معاف کر دیتا اور نظر انداز کر دیتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کر سکتا تھا کہ تمہاری اس خطا کے باوجود فتح دے دیتا، لیکن اس طرح تمہاری اس موقع کی کمزوری اور غلطی کی اصلاح نہ ہوتی بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا۔ لہٰذا ایک وقتی سی شکست کی صورت میں ہم نے تمہیں متنبہ کر دیا کہ اپنی صفوں میں
رینکس کا جائزہ لے لو، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی فکر کرو، اپنی جمعیت کو اور مضبوط کرو، جو نئے نئے لوگ مشرف بالایمان ہوئے ہیں ان کی تربیت کی کمی کو دور کرو، تاکہ یہ بھی اسی طرح کندن بن جائیں جیسے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور السابقون الاولون انصار، تمام اہل ایمان کو نظم کی پابندی کا خوگر بناؤ۔ تم یہ سب کچھ کر لو تو تم سے استخلاف اور تمکن فی الارض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمْ هُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔